Assalamu alaikum everyone. I'm Khizar Ali, a final year MBBS student at UCMD and currently serving as Central President for Humanity Still Exists Foundation Pakistan. I'll start with a brief introduction of my own organization, HSC, and a brief introduction of our guest speaker, Dr. Haseeb Aslam. And let's start with the introduction of our organization, Humanity Still Exists, which was founded back in 2018. And since 7 years have been passed and it's the 8th year, ہم تقریباً 7 سالوں سے رمضان راشن ڈرائیو کر رہے ہیں اور اس سال ہمارا 8واں سال ہے اس کے ساتھ، اور انشاءاللہ پہلے سے بھرپور زیادہ راشن بیگ کے ٹارگٹ کے ساتھ ہم اس سال کنٹینیو کریں گے۔ رمضان راشن ڈرائیو کے علاوہ ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جن میں فلسطین میں رمضان کی افطار ڈرائیوز، فلسطین میں عید ڈرائیوز، ہاٹ میل ڈسٹریبیوشن، بسکٹس اور واٹر کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلوتھس ڈسٹریبیوشن۔ After the Palestine drive, the major projects of our organization include medical camps. Since 2018, we have conducted 92 medical camps, out of which 20 were conducted in flood areas last year. And some medical camps were also specifically and exclusively conducted in 2022 flood. And meanwhile, medical camps, we also organized ration distribution in 7 different areas in different corners of Pakistan. Along with that, we arrange screening camps, which include hepatitis screening, diabetes screening, and screening and malaria. Along with the screening camps, we organize webinars, including mental health, effective use of social media, and career pathways. Along with these, we also distribute some nutrients like calcium and vitamin D distribution. We organized winter drive in which we distribution clothes, which were warm clothes, in different schools, in different slums. And lastly, we always have an annual summit in the last of the session, in which we involve and invite all of the local councils, and we give them rewards based on their progress. Let's move on towards the introduction of our guest speaker, Dr. Hafiz Muhammad Haseeb. He is FCPS hematology. He is working as consultant hematologist, and he is student of Quran, Sirat, Iqbaliyat, Islamic history. His teachers are Dr. Israr Ahmed, and his close students include Dr. Abdus Sami, who is the teacher of Numan Ali Khan. He is the founding member of Peaceful Quranic Revival Society at PMC FMU Faisalabad. He comes on live morning TV show named Noor-e-Sahar on 24 News and CD42 News, etc. He is working for the Quranic teaching at his own YouTube channel, and he's developing a Quranic civil society named Adlo Hikmat, Justice and Wisdom. Thank you so much, our dear audience. I'll move the podium towards Dr. Haseeb. Dr. Haseeb, please continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پہلے سب سے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اپنی جو آپ کی سوسائٹی، آپ اینولی تو پہلے بلاتے رہے ہیں فزیکلی، لیکن یہ آن لائن ہمارا پہلا تجربہ ہے انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ لاسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا جو تجربہ ہے آن لائن کا یہ اچھا جائے. اچھا، پہلے سب سے میں یہ بتا دوں کہ ہماری جو سلائڈز ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوں گی، صرف ٹیکنیکلی ایک ہی سلائڈ ہے ہماری، ٹھیک ہے نا. تو لیکن جو پہلی سلائڈ ہے جس پر میں نے تلاوت کے لیے جو آیت لکھی ہے، جی آپ صحیح طرح اپنے ذہن میں اس کو رکھ لیں، اور تاکہ میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں آف کروں گا تاکہ ہم پوری طرح آپس میں جو ہے نا کانٹیکٹ ہمارا ہو سکے، پھر آخر میں ہم دوبارہ اس کے اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو بارہا سنا ہے، اور خاص طور پر رمضان کے لیے ہم اس کو اکثر سنتے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. جو ہمارا پروگرام ہے جی استقبال رمضان کے عنوان سے قائم کیا گیا، یعنی کہ رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے. اچھا، انٹرسٹنگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ دعا فرماتے ہیں
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی کہ آپ 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. جسٹ امیجن. اور خاص طور پہ جب رمضان قریب میں آتا تھا تو پورا ماحول بن جاتا تھا اس معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں. تو رمضان کی خاص باتیں کافی ساری ہیں, اور اس کو بنیادی انداز سے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے جو اہم نعمت دی ہے نا اس دنیا میں, وہ وقت کی ہے. وقت نہ ہو تو ساری نعمتیں بھی انسان کے پاس ہو, وہ کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اگر وقت ہو تو انسان کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وقت بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر ان سارے اوقات میں سے کچھ خاص اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے خاص اوقات ہیں. مثلاً ایک پورے دن میں دیکھیں تو تہجد کا وقت بڑا خاص ہے, پھر ہفتے میں دیکھیں تو جمعے کا دن بڑا خاص ہے, مہینوں میں دیکھیں تو رمضان کا مہینہ بڑا خاص ہے. اور یہ وہ اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت وہ ٹھٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوشیلی ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے. لیکن جیسے جیسے اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے نا, ویسے ویسے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کے میرے اوپر ڈالتا ہے. وہ حدیث بھی آپ سب نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شریف پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہتے ہوئے چڑھتے ہیں, اور پھر پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ جس کو رمضان نصیب ہو اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کا تو پھر بڑے گھر ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو رمضان میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے فائدہ اٹھا لیں تو ہمارا فائدہ ہے اور نہ اٹھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو لازماً نقصان ہے بہت بڑا. سو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے نا, یہ ایک اہم کوشچن ہے ہمارے سامنے. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کو اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں نا تو اس میں قرآن مجید کے حوالے سے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے. اور خود قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ بقرہ کی انتہائی اہم آیت ہے, تو اس میں رمضان کا ذکر ہے, اور پورے قرآن مجید میں رمضان کا ایک ہی جگہ ذکر ہے. لیکن نماز, زکوٰۃ, حج, ان سب کا آپ کو ذکر کئی جگہ ملے گا, لیکن رمضان اور روزے کا ذکر ایک ہی جگہ آپ کو سورۃ بقرہ کے درمیان میں کر کے ملے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں بھی دیکھیں تو بڑی خوبصورتی سے کہ ماہ رمضان جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن, اور پھر قرآن کیا ہے اس کی آگے ساری تفصیل ہے. لیکن قرآن مجید صرف نازل نہیں کیا گیا رمضان میں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ سیرت میں جب دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر, پھر فتح مکہ, یہ سارے بھی رمضان میں ہوتا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان تھا وہ کتنا ڈائنامک جو ہے وہ گزرتا تھا. اچھا, اب قرآن کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارا آج کا جو مین فوکس ہے نا وہ ایک تھیوریٹیکل پورشن ہے اس کا اور ایک پریکٹیکل پورشن. تو پہلے ہم تقریباً 15 منٹ میں تھیوریٹیکلی آئیڈیالوجیکلی بات کریں گے, سمجھیں گے کہ ہم نے کیوں کرنا ہے اگر کچھ کرنا ہے تو, اور پھر اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے سیکنڈ سلائڈ اور پریکٹیکل ٹپس کے اوپر ہوگی کہ ہم نے پریکٹیکلی اپنے اس رمضان کو کیسے بہتر کرنا ہے. ویسے تو جو بندہ مومن کی صرف یہ ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن پچھلے والے دن سے بہتر ہوتا ہے, لیکن کم از کم ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رمضان جو ہے خاص بنائے, اور مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگے جو آپ نے اپنے فلائر میں بنائے تھے. بلکہ میں خود فلائر بناتا ہوں کینوا پہ اپنے باقی پروگرامس کے لیے, تو جس نے بھی آپ کا فلائر دیکھا اس نے بڑی تعریف کی. انٹرسٹنگلی میری مسز نے اس کی بڑی تعریف کی, کہا یہ آپ سے بڑا اچھا فلائر بنا. یار مجھے تو عجیب سا لگ رہا تھا, کہتے نہیں یہ بڑا اچھا فلائر ہے. میں نے کہا صحیح ہے. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ریسیٹ اپرچونٹی, رمضان جو ہے ہمارے لیے ریسیٹ کرنے کی اپرچونٹی ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اس کو اس طریقے سے نہ لینا چاہیے. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے. یہ ایک اہم کوشچن ہے. القرآن ہدی للناس, تمام نوع انسانی کے لیے جو ہدایت ہے, گائیڈنس. یہ اہم بات جس کو آپ کو مجھے آج سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, پوری نوع انسانی کے لیے قرآن ہدایت ہے, اور پوری نوع انسانی میں سے ایک ایک شخص کے لیے بھی گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ایک شخص یعنی کہ آپ اور میں, ہماری زندگی کے جتنے بھی مختلف پہلو ہو سکتے ہیں, مختلف ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں, ان سب ڈائمینشنز کے لیے بھی قرآن مجید ہدایت ہے. یعنی کہ میری انفرادی زندگی کے لیے, میری پروفیشنل لائف کے لیے, میری اسٹوڈنٹ لائف کے لیے, میری میرڈ لائف کے لیے, میری اکنامک, میری پولیٹیکل, میری انٹرنیشنل افیئرس کے لیے, یعنی کہ ہر شے کے لیے قرآن مجید جو ہے نا وہ گائیڈنس کا ایک نقشہ ضرور پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اس میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور آج کے دور میں ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں, آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے, کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں نا کہ قرآن مجید کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے, فوراً رائٹ ناؤ ضرورت ہے ہمیں. ہم قرآن مجید کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, قرآن مجید کی اس وقت رائٹ ناؤ مجھے ضرورت ہے. اس کی کیا وجہ ہے بلا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلاً انفرادی طور پر اگر میں دیکھوں تو آپ میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ موت تو بہرحال برحق کر رہا ہے, اور کس کی کب موت آ جانی ہے کوئی پتہ نہیں.
میں پتہ نہیں رمضان تک پہنچ پاتا ہوں کہ نہیں, آپ پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اچانک سے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو کب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اور ہمیں آخرت میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی قرآن مجید ہی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہماری اس جو لائف ہے, پریزنٹ لائف ہے, پریکٹیکل لائف ہے, اس میں ہمیں قرآن مجید کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں کوئی زیادہ خیالی باتیں کرنے کی بجائے پیور پریکٹیکل باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ذرا آپ غور کیجیے گا کہ پوری امت مسلمہ پر بھی ذرا آپ دیکھیں تو جو دور اس وقت ہمارے اوپر گزر رہا ہے ایسا دور کبھی نہیں گزرا. امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عروج عطا فرمایا نا جب فتح مکہ رمضان میں, تو اس کے بعد امت مسلمہ پر کبھی اس لیول کا زوال نہیں آیا جتنا آج آیا کھڑا ہے. عربوں نے تو پھر جو عروج دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو عربوں میں اگر زوال بھی آیا تو ترکوں کو عروج آ گیا. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. علامہ اقبال کا شعر آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب پچھلی 2 صدیوں سے جو ہمارے اوپر سچویشن ہے, ہر طرح کا زوال ہمارے اوپر جا رہا ہے. پولیٹیکلی دیکھیں, انٹلیکچولی دیکھیں, مورلی دیکھیں, سوشلی دیکھیں, اکنامکلی, ہر یو نیم اٹ, ہر طرح کا زوال ہمارے پاس, اور ہمارے پلے کچھ نہیں بچا. خاص طور پر جو اب غزہ والا معاملہ ہے نا, ابھی ذکر کر رہے تھے آپ کہ آپ غزہ کے لیے ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں, اور واقعی آپ بہت محنت کرتے ہیں, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا میں غزہ کو فیل کرتا ہوں اس سے کتنے گنا زیادہ آپ فیل کرتے ہوں گے. تبھی تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں. ایسے تو نہیں بندے سے محنت ہو جاتی نا, میرے سے تو اتنی محنت نہیں ہو سکتی جتنی آپ سے ہوتی ہے. تو اب غزہ کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اگر ہم فیل کریں تو وہاں کے چھوٹے بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, کس طرح وہ ملبے کے اندر سے جو ہے نا پیسز تلاش کر رہے ہیں. اور جس ظلم پہلے بھی ہوتے ہوں گے, دیکھیں جو ہلاکو خان, چنگیز خان, بڑے بڑے لوگ گزرے, بڑے بڑے ظلم کیے ہوں گے, لیکن اس لیول پر ظلم دیکھیں نا وہ کر ہی نہیں سکتے تھے نا. اتنی ایجادات ہی نہیں تھی, اتنے مطلب آپ سمجھیں اتنے ہتھیار ہی نہیں تھے, سارا کچھ جس لیول پر اب ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے. اور خاص طور پر امت مسلمہ پر جب بھی کہیں بھی ظلم ہوا ہے تو امت مسلمہ نے اس قدر بے حسی نہیں دکھائی جتنی اب دکھائی, اس قدر شرم اور حیا سے آری نہیں ہوئے ہم جتنے اب ہوئے کھڑے ہیں. کہ دنیا کے بدماش اکٹھے ہو جاتے ہیں ادھر, اور پیس کے نام پر ان کی نسل کشی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. ان کہتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے اپنے دفاع کا, اس پر راضی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈسان ہونا پڑے. اور ہم جو ہے مطلب میں یہ طنز نہیں کر رہا جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یا میں نے کوئی اپنی کوئی بڑک نہیں مار رہا آپ کے سامنے. جی حقیقت ہے. ہمارے وزیر اعظم نے آپ نے کہا نا کہ بھی جب ہم پیسے مانگنے جاتے ہیں ان سے اور سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ ان کے کوئی ناجائز مطالبات بھی آ جائے تو پھر ہمیں ماننے پڑتے ہیں. ہم کیا کریں؟ جی ایشو ہے ہمارا. اب دیکھیں اس سے زیادہ خوش شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے. ہم جو ایٹمی طاقت ہیں, ہم جو ہمیں بنانے والے نے بانی پاکستان نے کیا کہا تھا, اللیجٹمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ کہا تھا اسے. ہم جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے ہیں کہ اب کیا کریں. تو جی ہماری جو صورتحال ہوئی کھڑی ہے جی اس کو ہمیں فیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ یورپین کنٹریز جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو رہی, وہاں اس کے لیے کام, اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جی ایک اہم کوشچن ہمارے سامنے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اب آپ ملکی سطح پر اگر آ جائیں تو ملکی سطح بھی آپ کو پتا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. وہ موڑ ختم نہیں ہوتا, شاید دائرے میں گھومی جا رہے ہیں, گھومی جا رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے موڑ میں ہی ہے ہم, کیونکہ گھومی جا رہے ہیں نا دائرے کے اندر. لیکن اب تو واقعی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں رمضان بھی پورا خیر خیریت سے گزر پائے گا کہ نہیں. یقین کریں بلوچستان میں جو صورتحال ہوئی ہے, حالات پہلے بھی خراب ہوتے تھے لیکن دہشت گردوں کے ساتھ کوئی سیلفیاں نہیں اتارتا. کے پی میں جو صورتحال ہو گئی ہے, اور اب دن بدن پچھلے دنوں سے آپ ذرا دیکھیں معاملات کیا ہو رہا ہے. کہ بھی دیکھیں آپ پسند کریں ناپسند کریں, لیکن بہرحال ایک مقبول ترین جو رہنما ہے اس کو جیل میں ڈال کے جو ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ عوام پوری کے اندر ایک بے چینی اور ایک جسے کہتے ہیں افراتفری اور انتشار کی کیفیت سامنے آ رہی ہے, اور اپنی اناؤں سے اور اپنی نفرتوں سے اور اپنی عصبیتوں سے ہم باہر ہی نہیں آ پا رہے, اور قوم جو ہے وہ کہاں پہنچ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ڈسکس کرنے کی ہیں. یہ سب سے ہم نے افیکٹ ہونا ہے. کیوں ہونے والا میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی کسی قوم کی پٹائی ہوتی ہے نا تو اس قوم کے باشعور لوگوں کی زیادہ پٹائی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب انگریز یہاں آیا تھا تو اس نے کسی گاؤں میں جا کے کسی دیہڑی دار مزدور کو جا کے کچھ نہیں کہا تھا, اس نے پڑھے لکھے طبقے کو بہت کوٹر لگائی تھی. بڑی اہم بات ہے, اور قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے. اور ہم نے قرآن مجید سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں اس رمضان میں. ہم نے قرآن مجید کو ایسے ہی نہیں ویسے صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. ہم نے اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, ہم نے اس سے پوری گائیڈنس لینی ہے اس پورے ماحول کے لیے. ملکہ سبا کا واقعہ آپ نے ساروں نے سنا ہوگا. وہ جب اپنے سارے جو درباریوں سے مشورہ کرتی ہے کہ اس طرح خط آیا ہے سلمان علیہ السلام کا. اب ذرا آپ اندازہ کریں نا, ایک زمانہ تھا کہ ہم خط لکھتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اہل حق جو ہے وہ خط لکھتے تھے, اب ہمیں خط آ رہے ہوتے ہیں دھمکیاں میں سے. حضرت سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اور وہ مشورہ کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بھی کیا کرنا چاہیے. تو تب اس نے ایک کمنٹ کیا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں,
یقین کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا نا تو ہماری خیر نہیں ہے. اور ہم حساس بھی ہیں, ظاہری بات ہے, ڈاکٹر ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, حساس تب کیا ہم معاشرے کا, ہم اس طرح ان ساری کیفیات سے بے بہرا نہیں ہو سکتے. اب اس کا رمضان سے اور قرآن مجید سے کیا تعلق ہے ڈائریکٹلی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کا نوجوان ان سارے ایشوز کو ایشوز سمجھتا ہے. میں آپ سب کے, میرے نمبر آپ کے پاس ہیں, آپ کے بھی میں اکثر اسٹیٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, آپ ان سارے حالات سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے نوجوان ہیں جو ان حالات سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے مذہبی طبقہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم جب پھنسے ہوئے ہیں ایک مسئلے میں, کیا قرآن اور قرآن والے ہمیں اس میں گائیڈ کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں اس میں گائیڈ نہیں کر رہے. تو پھر میں بے شک آپ کو کہتا رہوں کہ قرآن مجید ہدایت ہے ہم سب کے لیے, قرآن مجید ہم سب کے لیے ہدایت ہے, گائیڈنس ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اور پچھلے لوگوں کے لیے ہوتی ہے گائیڈنس. مجھے تو میرے مسائل میں قرآن مجید ہدایت نہیں دیتا. ہمیں, ہماری قوم کو تو قرآن مجید نہیں نکال رہا ہے اس مسائل سے. قرآن مجید والے جو لوگ ہیں وہ تو آگے نہیں بڑھ رہے. تو آپ کے اور میرے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شعور دیا ہے قرآن مجید کا اور حالات کا, اور جو جذبہ دیا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم واقعی کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس عدل کے پیغام کو, اس حکمت کے پیغام کو, اس ظلم اور جہالت کے خلاف جو پورا ایک علمبرداری ہے قرآن مجید کی, اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں, تاکہ آج دنیا کو ثابت ہو کہ ہاں انسانیت جس مسئلے سے دوچار ہے قرآن اس کا حل ہے. آج ہم جب آپ اندازہ کریں غزہ کے معاملے پر جب وہ سیکولر قومیں, یورپین قومیں زیادہ بول رہی ہیں ہم سے, تو پھر کوئی حق جانب نہ کہنے میں کہ بھئی وہ سیکولرزم بہتر ہے. اسلام کس مرض کا علاج ہے؟ تم کس مرض کی دوا ہو مجھے بتاؤ. تم تو خود مطلب بیمار ہو اور مجبور ہو اور پس رہے ہو اور مظلوم ہو, تم نے ہمیں ظلم سے نجات دلانی ہے, تو ہمیں دیتے کیا ہو؟ اب انٹلیکچولی ڈاکٹر کے لیول پر بھی اگر بات کریں, انٹلیکچولی دیکھیں ہم نے دنیا کو دے کیا رہے ہیں. ریسرچ نام پر دیکھیں, ادھر ہمارے ہاں جو ہوتا ہے ریسرچ نام پر, آپ ساروں کو ہی پتا, ہم لیتے ہیں ان سے یہ سب چیزیں. کتنے سالوں سے ہم نے انٹلیکچولی ان سے مانگ رہے ہیں. پیسے مانگنا چھوٹی بات ہے, ہم انٹلیکچوئل مانگتے ہیں, انٹلیکچوئل دکھا رہی ہیں ہم. یہ سب سے بڑا بھکاری پانا ہے جو ہمارے اوپر طاری ہوا ہوگا. جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہمیں قرآن مجید کی ایک اعتدال کی جو فکر ہے وہ اس کی ہمیں ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں سے ہر فرد کو بھی قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, اور پھر ہمیں مل کر ایک قرآن ایک سول سوسائٹی ترتیب دینی. دیکھیں ہمارے پاس جماعتیں, تنظیمیں, ادارے بہت ہیں, لیکن جسے سول سوسائٹی کہتے ہیں نا, اور آپ میرا خیال ہے بات سمجھ رہے ہیں سول سوسائٹی کا مطلب کیا ہے. آپ ایک سوسائٹی چلا رہے ہیں اپنی ایک HSC, آپ بتائیں کسی کا مذہب پوچھتے ہیں, کسی کا مسلک فرقہ پوچھتے ہیں اس کی مدد کرنے سے پہلے؟ نہیں. اس لیول پر ہمیں قرآن ایک سول سوسائٹی چاہیے جو لوگوں کے کام بھی آئے, ساتھ ان میں جہالت اور ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانے کی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا یہ کام ہے, ظاہری بات ہے ہم اس قابل نہیں ہیں, ہے نا, ہم تو اس قابل نہیں ہیں, سیدھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف تو نہیں ٹھہراتا. ہم جتنے قابل ہیں اتنا ہی کریں گے نا. میں بھی پرسوں چوتھ کی بات ہے, ایک TV پروگرام میں تھا, وہاں میں نے کچھ باتیں, مطلب معاشرتی بدامنی کے اسباب کا پروگرام تھا, وہاں میں نے قرآن مجید میں فساد کے اوپر جو باتیں تھیں میں نے ساری بتائیں کہ فساد کیسے پیدا ہوتا ہے, اس کا شکنی کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا کسی شخص یا کسی طبقے کو قانون سے ماورا کر دینے کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ, عہدوں کے غلط استعمال کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. جب یہ ساری باتیں کی, بورڈ آف پیس کا بات بھی آئی, تو آخر میں ہوگا کہ یہ چیزیں میں کچھ نکالنی پڑے گی. تو ٹھیک ہے, حالات جو ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں, اور ظاہری بات ہے ہم جس چیز کے مکلف ہیں کم از کم اپنا شعور تو پیدا کریں, اپنے ارد گرد تواصل بالحق تو کریں, حق بات کی تاکید تو کریں. وہ تو خسارے سے بچنے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے. سورۃ اثر ایسے ہی ہے نا, سورۃ اثر میں کیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, پوری نوع انسانی اور اس نوع انسانی کا ایک فرد وہ خسارے میں ہے, سوائے ان کے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت تو کرتے ہیں نا. آپس میں تو چلو ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں نا, اتنی ہمت نہیں بھی ہوتی ان کے کہ کھڑے ہو کر کوئی اعلان کر سکیں, آپس میں تو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو توفیق عطا فرمائے. تو قرآن مجید سے ہم نے گائیڈنس لینی ہے کہ کس طرح ہم ان موجودہ حالات میں اپنے اور آپ کو پتا ہے, آپ تو میڈیکل کالجز میں, جو میڈیکل کالجز میں حالات ہیں معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ کے, میل فیمیل کے معاملات بھی جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہت زیادہ بگاڑ کی کیفیت ہے, بہت زیادہ بگاڑ کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اگلی جو نسل اب آ رہی ہے وہ کیا کرے گی, ہمارے بچے کس ماحول میں پروان چڑھیں گے. تو ہمیں اس وقت رائٹ ناؤ ضرورت ہے قرآن مجید کی, اس کے ساتھ جینے کی, اس کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہونے کی ہمیں پوری ضرورت ہے. وی کین ناٹ ڈیلے اٹ. اس بات کو سمجھیں, اس رمضان کی اہمیت کو سمجھیں اور اس موقع کی اہمیت کو سمجھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا. شاید پھر ہمیں موقع نہ ملے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے چوز کیا ہے اس پورے ماحول کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.
تو اب وہ جو آیت ہے اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو اسکرین شیئر بھی کرتا ہوں اور پریکٹیکل ٹپس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں. دیکھیں نا یہ آیت ہے بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے, قرآن مجید کا تعارف یہاں کروایا جا رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. آگے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو کوئی اس مہینے کو پالے اس سے چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے, اور انشاءاللہ ہم پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, عام طور پر ہم اس کو بھی اگنور کرتے ہیں. ہمارے نزدیک جو ہے وہ اب نیا بھی ایک ٹرینڈ آ گیا کہ بس ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا کیا ہے, بس نہیں, روزے رکھنے بھی اہم ہے اور وہ ہمارے اوپر بنیادی فریضہ ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو کوئی مریض ہے یا جو کوئی سفر میں ہے یا لیڈیز کے لیے بالخصوص فعدۃ من ایام اخر, تو وہ دوسرے دنوں میں پورے کر لیں گے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. یہ ہے اصلی پیغام رمضان کا بھی, قرآن مجید کا بھی, اور ہمارا بھی یہی پیغام ہونا چاہیے. آج کے نوجوان جو ہے وہ اسلام کو, قرآن کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا, کوئی میرے اوپر پابندیاں لگانے اور میرے اوپر بس کوئی بوجھ ڈالنے اور تھوپنے کے لیے آ گئے. نہیں, ایسی بات نہیں. یہ تو تمہارے بوجھ اتارنے کے لیے ہے, یہ تو تمہاری آسانی کے لیے ہے, یہ تو ظلم کے خاتمے کے لیے ہے, جہالت کے خاتمے کے لیے. تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کیونکہ انسان کو حیوان سے الگ کرنے والی چیز کیا بلا, انسان کو حیوان سے الگ کرنے والی چیز کنٹرول ہے جو اسے اپنے جذبات پر ہے, جس کی وجہ سے اسے پھر شعور نصیب ہوتا ہے. جب یہ کنٹرول نہ رہے اپنے جذبات میں تو پھر جذبات میں انسان بہہ جاتا ہے, غصے میں یا کسی اور جذبے میں, اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں کرتی. تو یہ کنٹرول اور شعور جو ہے یہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے. کنٹرول روزے سے, شعور قرآن سے. پوائنٹ سمجھ لگی؟ تو رمضان جو ہے وہ ہمیں انسان بنانے کے لیے. تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اپنی گنتی بھی پوری کر لو, دین کا ظاہر بھی پورا ہو جائے, اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی تم سب کو اس پر تم اللہ کی کبریائی بھی. یہ اس کی اصل روح ہے, اسپرٹ ہے. رمضان کی اصل اسپرٹ کیا ہے بلا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں. آپ سب بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بھوکھوں کو کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سالہ حیات طیبہ میں کھلاتے رہے تھے, لیکن اس وحی کے پیغام نے آ کر آپ کو ایک خاص محنت سے گزارا, اور اس خاص محنت سے گزارتے گزارتے کہاں تک پہنچایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ دیے تھے. دوسرے الفاظ میں پیغام کیا ملے کہ اگر تم بھوک کو ختم کرنا چاہتے ہو تو خود پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے. اگر لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے ہو تو اپنوں کو شہید کروانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا, اپنوں کی قربانی کرنی پڑے گی, اپنی قربانی کرنی پڑے گی. یعنی کہ آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے معاشرے میں ظلم و ستم, افلاس, بھوک, وہ جو سب چیزیں تھیں اس کے سامنے اپنا سینہ سپر کیا اور سینہ پیش کیا اور اس سب کو فیس کیا, اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے سامنے آ گئے. اور پھر ایسے ہی نہیں ہوا کہ اس کے بعد انسانیت نے وہ روشن مثالیں دیکھی ہیں عدل و انصاف کی اور مطلب کامیابی اور ترقی کی کہ جو کائنات میں کبھی اور دوبارہ اس طرح کی مثالیں نظر نہیں آئیں. وہ تو ایک روشن خواب ہے جو انسان دیکھتا ہے. تو یہ سارا مقصد جو ہے یہ رمضان اور قرآن مجید کے ساتھ مل کر ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بنو, شکر کرنے والے بنو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے واقعی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے چوز کیا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے آپس میں بیٹھ کر رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں, اور ایک اعتدال کی فکر کی تلاش میں تو ہے نا, کم سے کم نہیں پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں, تلاش میں تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس تلاش کو قبول فرمائے. اب ہم نے پریکٹیکلی یہ کرنا کیسے ہے, اب اس پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ دیکھیں ذرا, ابھی آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہوگی ساروں کو. یہ آیت آپ کے پاس لکھی ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پر دیکھیں ذرا, 2 4 6 آ گیا نا. ٹھیک ہے بلا, دیکھیں پہلی لائن میں 2 لفظ ہیں, پھر اگلی میں 4 ہے, پھر اگلی میں 6. عام طور پر ہم قرآن مجید کی جو خوبصورتی ہے نا اس کو صرف آخری جو صورتیں ہیں نا, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں پیاری پیاری, صرف ان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. کہ جس طرح دیکھیں نا, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, ان میں ایک ترنم ہے, ایک ڈیوائن ٹیون ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے نا, اور خوبصورت آوازیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. سورۃ بقرہ ایک بڑی سورت ہے, سب سے بڑی سورت ہے, جس کو ہم نے رمضان میں انشاءاللہ پہلی 3 راتوں میں پورا کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو رمضان میں کیا کریں گے ہم کہ رمضان میں یوٹیوب پر لائیو ہم اپنے اس جو مکمل دورہ ترجمہ القرآن ہے, مکمل ترجمہ قرآن کا ایک کورس ہے جو 29 راتوں میں ہم نے قرآن مجید پورا کرنا ہے. روزانہ تقریباً 1 گھنٹے کے 2 سیشن ہوا کریں گے. وہ یوٹیوب پر لائیو جائیں گے, گوگل میٹ پر نہیں, ابھی ہم نے پلان کیا یوٹیوب پر لائیو جائیں گے. اس کا میں لنک وغیرہ آپ کو شیئر کروا دوں گا, تو اس ساتھ ہی اپلوڈ بھی ہو جایا کریں گے, آپ اپنی آسانی سے اسے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے طریقے کیا ہیں وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پہلے 3 دنوں میں ہم نے سورۃ بقرہ پوری کرنی ہے. تو سورۃ بقرہ کے درمیان میں ایک آیت ہے, لمبی ساری آیت ہے, آپ کے سامنے ہے,
لیکن اس لمبی ساری آیت میں بھی ڈیوائن ٹیون دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر. تو ایک دفعہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو گئے نا تو اس کی ٹیون کے ساتھ ہم ٹیون ہو گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کسی اور چیز میں ہمیں مزہ نہیں آئے گا. اور کتنی معنویت ہے اس کے اندر, کتنا میننگ فل ہے کہ پہلے 2 لفظوں میں ماہ رمضان, پھر اگلے 4 لفظوں میں رمضان کی فضیلت کی وجہ قرآن, اور پھر اگلے 6 لفظوں میں قرآن کی ساری تفصیل. بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا گیا. اب ہم اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں کہ ہم نے کرنا پریکٹیکلی کیا, وٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, تو 2 طرح کے کام ہیں, ان میں سے ایک وہ کام ہے جو ہم نے آج کرنا ہے رائٹ ناؤ, اور کچھ کام ہے جو ہم نے رمضان میں ڈیلی کرنے ہیں. ٹھیک ہے بات. جو آج کرنے کا کام ہے, پہلا کام جو آپ نے میں نے کرنا ہے, پہلے سب سے ہم نے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے بہت سے فائدے ہیں. مثلا پہلی بات تو یہ کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت صدقہ خیرات کرتے تھے, آپ کو پتا, لیکن رمضان جب آتا تھا تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے, تیز آندھی کی طرح آپ کا صدقہ خیرات ہو جاتا تھا. یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں. تو رمضان آیا, ہم نے پہلے سب سے تو کچھ نہ کچھ خود سے نکالنا, اور آپ کو تو ماشاءاللہ عادت ہے کچھ نہ کچھ نکالنے کی, تو رمضان کے لیے اسپیشلی آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ نکالا. ٹھیک ہوگی بات, چاہے کام ہو زیادہ ہو, ڈزنٹ میٹر. لیکن اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جائے گا تو دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے, یا سورۃ منافقون میں فرماتے ہیں کہ نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اندر اگر کوئی گرا بندی ہوئی ہے نا تو وہ کھلے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات کیا ہے, ریسائٹ ان دا نائٹ پریئر. یہ بڑی خاص بات ہے. اگر آپ غور کریں کہ ہم نے قرآن مجید کے لیے تیار کرنا ہے نا اپنے آپ, تو قرآن مجید کے لیے تیار کرنے کا قرآن مجید کیا فارمولا بتاتا بلا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سورۃ مزمل میں کیا فرماتا ہے؟ پتہ ہے, پہلی وحی تو آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, دوسری تیسری وحی آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یعنی کہ اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے, اب اٹھ جائیے. تو پہلا کام ہے قم, کھڑے ہو جائیے. یہ کھڑا ہونا جو ہے نا, یہ پورا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے زندگی کا, کہ اب طے کر لیجیے کہ زندگی ایک مشن کے ساتھ گزرے گی. اب پرپز لیس لائف نہیں گزرے گی, ایک مشن کے ساتھ زندگی گزرے گی, اور وہ مشن قرآن مجید دے گا. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہم پہچانیں گے کہ آج کے ماحول میں ہمیں بہترین کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میں اس میں کیسے پارٹ پلے کر سکتا ہوں. اس کی جدوجہد میں ہی ہماری زندگی گزر جائے, اس کی ریسرچ میں ہی زندگی گزر جائے تو زندگی کا بیڑا پار. لیکن ہم جب سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید دنیا والوں کے سامنے ہم نے جا رکھے ہو جانا. نہیں, پہلے سب سے رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو, اور کرنا کیا ہے, رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر بہت بھاری کلام نازل کرنے لگے ہیں, تو اب آپ اس کی تیاری کیسے کریں؟ رتل القرآن ترتیلا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے, آپ کو اور مجھے, ہمیں قرآن مجید کا جو بھی حصہ زبانی یاد ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی حصہ ہم چوز کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پوری طرح صحیح طرح یاد کریں. ترجمے والا قرآن تو موبائل میں ہوتا ہی ہے, نہیں ہے تو فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا, اس کو صحیح طرح یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے ایک ایک لفظ کو کہ اچھا کیا ہے. چاہے تھوڑی آیتیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب بھی بہت تھوڑی سی آیات نازل ہوئی تھی, زیادہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی. اب وہ کر کے نا رات کو کوئی ٹائم نکال لیں. بہتر تو ہے تہجد کا وقت ہو, لیکن اگر آپ کو ہے کہ نہیں اٹھ سکیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں آج ویکینڈ ہے, اتوار کا ہے, آپ لیٹ اٹھے ہوں گے, ابھی آپ رات لیٹ تک ٹائم نکال سکتے ہیں. آگے تو پھر رمضان آ جائے گا, ویک ڈیز ہی ہے. آج ہی آپ یہ کریں کہ رات کو کچھ وقت نکالیں, عشاء کی نماز ساری پوری کرنے کے بعد رات کو کھڑے ہوں اور اس حصے کو نہ سمجھ کر آہستہ 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 بڑھ جائیں, فل سپیڈ سلو کر دیں. آپ نے دیکھا رہا ہوتا کیا, قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا, قرآن مجید کیسے دیکھیں, جب آپ کوئی چیز زبانی یاد کرتے ہیں نا, حافظ جب زبانی یاد کرتے ہیں, جب زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جب آہستہ پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹیکسٹ نا قریب قریب نظر آتا ہے. جب آپ بہت آہستہ کرتے جاتے ہیں نا, الحمدللہ, ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پر زوم کرتے ہوئے جب آپ گزرتے ہیں نا, آپ کو کرتے کرتے ایسے محسوس ہوگا کہ یہ قرآن کے الفاظ اتنے بڑے ہیں, یہ پہاڑ کی طرح اتنے بڑے ہیں کہ آپ ان کے نیچے دب رہے ہیں. جس طرح پہاڑ نے دب کر پھٹ جانا تھا اگر قرآن میں اس کے اوپر نازل ہوتا, تو ہمارا دل جو سخت ہوا ہے, جو پتھر سے بھی سخت ہو گیا, وہ زنگ جو لگے ہوئے ہمارے دلوں پر, وہ قرآن مجید سے اتریں گے. دیکھیں کیسے اتارتا ہے, وہ اتارتا کہ نہیں اتارتا ہے, ٹرائی تو کر کے دیکھیں, موقع تو دیں اس دوائی کو.
اس نے بڑے بڑوں کا علاج کیا, بڑے بڑے کھنے خاں تھے, بڑے بڑے پرانے امراض تھے لوگوں کو, اس نے علاج کیا تھا. نسلوں کی صدیوں کی لگی بیماریاں اس نے صحیح کی تھی قوموں کی. ہم کیا چیز ہیں؟ تو ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں یہ اثر کیسے کرے گا. یہ ایک دفعہ انسان کو کپ کپی تاری کروا دے گا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قرآن خود کہتا ہے یہ جب یہ پڑھا جاتا ہے پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, اور انسان روتا ہے پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے کرنا, کیونکہ اللہ کے ذکر ہی میں تو اطمینان کی کیفیت ملتی ہے. اور کہاں ملتی ہے دلوں کو اطمینان, اور کہاں سے ملے گا؟ تو ایک دفعہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس سے ہوگا کیا, ہمیں قرآن مجید کی چاشنی پیدا ہوگی ہمارے دل میں, اس کا ٹیسٹ آئے گا. پھر ہمیں رمضان کا انتظار ہوگا, پھر ہمیں واقعی قرآن مجید, ہمارا دل اس سے محبت کرے گا, ہمارا ذہن, ہمارا دل, ہمارا پورا وجود اس سے محبت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کام مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے پریکٹیکلی, ٹاک ٹو یور کلوز ونس. اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سب سے بات کریں, اپنے والدین سے, جن کے بچے ہیں اپنے بچوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے کلوز دوستوں سے, ان سے گفتگو کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کا اس رمضان میں یہ ارادہ ہے. ان کو بتائیں, ڈسکس کریں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اوپن کریں اس بات کو, ٹھیک ہے. ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کا یہ ارادہ ہے رمضان میں, آپ نے جو رمضان قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. اور پھر آپ نے ان میں سے کوئی ایک, کم از کم ایک کمپینین آپ نے بنانا ہے, پرانک کمپینین, اور اس کے ساتھ مل کے پلان کرنی ہے پورے رمضان کی روٹین. یہ پریکٹیکل میں آپ سے بات بتا رہا ہوں, اس کے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں سارے, ٹھیک ہے. اس سے بہت سے فائدے ہوں گے. مثلا میں پہلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کو پتا ہے, سیکنڈ مطلب موسٹ ٹاپ. تو اب ان کا معمول کیا تھا مدینہ شریف میں, کہ ان کا گھر جو ہے نا وہ مسجد نبی کے بالکل قریب نہیں تھا, تھوڑا دور. تو انہوں نے اپنے ایک ہمسائے جو انصاری صحابی تھے ان کے ساتھ مل کے نا تو یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں اپنے دکان کاروبار میں بیٹھوں گا اور تم نے پورا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا, اور دوسرے دن تم نے ادھر بیٹھنا ہے اور میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے دن ادھر رہوں گا. تو وہاں جو بھی ہم باتیں سنیں گے ساری ان کو ہم پوری طرح محسوس کریں گے, اور دوسرے پھر ہم اپنے ساتھی سے شیئر کریں گے. اس طرح ہم جو ہے نا وہ پوری طرح اپنی دنیا کے کام بھی چلا لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھی مکمل فیضیاب ہوں گے. اندازہ کریں, ہم سوچتے ہیں صحابہ کو شاید دنیا میں اپنے کام نہیں تھے, ایسی بات نہیں ہے. وہ سارے کام کرتے تھے, ان کاموں کے ساتھ ہی رستہ نکالتے تھے, نکالا تھا رستہ. دیر سے بھی تو صحابہ آپ کے میرے لیے ستاروں کے مانند ہے نا, تو یہ بہت اہم ہمارے لیے ایک آپ نے سننے مشورے رہا ہے. اور جس طرح مواقعات آپ نے فرمائی تھی اس کو اسی طرح سمجھیں, ساتھی ہے وہ. اچھا, اس سے کیا ہوگا بلا کہ جو ہماری ڈیلی روٹین ہے نا وہ بھی ہم نے ساتھ ہی لے کر چلنی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی جو پوائنٹ بتایا رتل القرآن ترتیلا, ہے سورۃ مزمل کی آیت. سورۃ مزمل کا جو سیکنڈ رکوع ہے نا, جو ایک ہی آیت پر مشتمل ہے, بڑی آیت ہے وہ, اس کے اندر جا کر بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ راتوں کو کئی دیر تک قرآن مجید کے ساتھ جاگتے ہیں. اور عالمان سیکون منکم مرضی, اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور آپ میں سے کچھ ہوں گے جو زمین میں دوڑ دھوپ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے معاشی جدوجہد کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل اور معاش کی تلاش میں انہوں نے کام کرنا ہے. اور کچھ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. جسٹ امیجن, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو بالکل ساتھ بیان کیا گیا ہے دنیاوی کام کاج. یہ جو دنیا دین کی تقسیم ہے نا کہ یار ہم دنیا میں پیچھے پڑے رہتے ہیں, دین کو بھی کچھ ٹائم دے دے, بھائی دین دنیا علیحدہ نہیں ہے, سیدھی بات. اگر آپ کی دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ اس میں رہنمائی ہی تو دین ہے, ان کو صحیح طریقے سے گزارنا ہی تو دین ہے. اور دین کیا ہے؟ اگر اسی کو ہم صحیح طرح گزاریں گے وہی ہمارے لیے جہاد ہے. آپ سوچیں حلال کمانا جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے. جسٹ امیجن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر فرمائی, مسجد نبی کے ساتھ ایک بازار قائم فرمایا, اور بازار قائم فرما کر اعلان فرمایا کہ اس بازار میں جو انویسٹمنٹ لے کر آئے گا اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا. اندازہ کریں, الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ. یہ چیزیں ہم نے رمضان میں سیکھنی ہے, کیوں کہ قرآن مجید سیرت کی بہترین کتاب ہے. قرآن مجید سے بہتر سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. تو ہم نے قرآن مجید کو اس پرسپیکٹو سے اس دفعہ پوری طرح تفصیل سے دیکھنا ہے. ایسے پوائنٹس دیکھنے جو ہم نے شاید پہلے کبھی غور نہیں کیے, اس دفعہ ہمیں موقع ملے گا. اور خاص طور پر لیڈیز کے لیے آپ دیکھیں, میں بھی ریسنٹلی حدیث میں نے پڑھی, میں نے بھی پہلے دفعہ پڑھی, میں بھی بڑا حیران, میں نے اپنی میسج کو مسج آئی. اچھا, ایک دیکھیں آپ کے یہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں, ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن یوں اکٹھے ہوں. آپ دیکھیں کچھ آگے نہیں کہا کہ اس کے لیے بڑی جنت ہوگی, اس کو فلاں ملے گا نہیں, تو میرے نال ہوگا پھر ٹینشن کیڑی. ٹھیک ہے نا, پھر تو منزل مراد حاصل ہو گئی نا. دیکھیں ساری نعمتیں مل جائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر نہ مل سکے تو پھر مزہ نہیں آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر مل گیا تو پھر تو بیڑا پار ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یتیم کی پرورش کرنے والی, سیم اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ وہ خواتین جو گھر میں کام کاج کرتی ہیں اور اس کام کاج کے دوران کچن میں کام کرتے ہوئے, چولہے میں کام کرتے ہوئے, اس کی کالک سے ان کا منہ بھی کالا کلوٹا ہو جاتا ہے, کالک لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی خاتون کا ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت والے دن یوں ساتھ ہوگی. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا رتبہ دیا اس کو. اور جہاں تک ہمارے باقی جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم اسٹوڈنٹ لائف میں, تو اس بات کو سمجھنے کہ جو بنیادی علم ہے نا جو حاصل کرنا فرض عین ہے, اس میں کیا کیا شامل ہے. نمبر 1 جی, ایک مسلمان پر اپنے عقائد, عبادات اور بنیادی معاملات کا علم حاصل کرنا, دین کے کیا رہنمائی ہے اس میں, جو اس پر فرض عین ہے. اسپیشل مسائل کے لیے وہ اسپیشل لوگوں سے رابطہ کرے گا, لیکن ڈے ٹو ڈے ایشوز اسے پتہ ہونے چاہیے. سیکنڈلی, وہ علم جو اس کا ذریعہ معاش ہے, جو اس نے اپنی آئیڈینٹی لوگوں کو, دیکھیں نا, میں اگر فرض کریں ہیماٹولوجسٹ ہوں, میں نے لوگوں سے کہا کہ میں جی ہیماٹولوجسٹ ہوں, میرے پاس ایک ڈگری ہے. اگر مجھے ہیماٹولوجی کی الف بے نہیں پتا اور میں 2 نمبریاں کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں, تو یہ تو زیادتی ہے, سراسر زیادتی. میرے اوپر فرض ہے یہ علم حاصل کرنا. تو آپ کے اوپر بھی, جو بھی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں, اپنے اپنے شعبے کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. دیکھیں ایک طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے, دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کو لینے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. تو انٹلیکچولی ساؤنڈ, پروفیشنلی ساؤنڈ پرسن وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند کیوں نہیں ہوگا ایک پروفیشنلی جو تھکڑ قسم کا بندہ ہے اس سے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہی بننا ہے نا یار الٹیمیٹلی, اور ہمارا مقصد کیا ہے, سوچنے والی بات ہے. اور ڈاکٹر کے لیے دین کی صرف یہ رہنمائی نہیں ہے کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے, پیار سے بات کرنی چاہیے, مسکرا کے بات کرنی چاہیے. یہ تو ویسے بھی آج ویسے بھی کہتا ہی ہے کہ آپ ہم پیار سے بات کریں, ویسے پاویں اگلے کو 2 نمبر دوائی دے دیں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو. بڑے خلوص سے آپ اگلے کو 2 نمبر دوائی دے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا. جب پڑھنا تھا تب آپ کچھ اور بانٹ رہے تھے. ہمارے بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم 7 سال کا درس نظامی شروع کر دیتے ہیں. مطلب میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں 7 سال کا درس نظامی کر رہے ہیں 7 سال. تو بات ہے یار کیا کر رہے ہیں, یو ناٹ بی اسپیشلسٹ آف 2 تھنگز نا. تو انٹرسٹنگلی اس بات کو اور اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے. تو یہ جو بھی عقائد کا, عبادات کا, معاملات کا جو بھی بنیادی علم ہمیں حاصل کرنا ہے وہ قرآن سے ہی کرنا ہے. بھائی قرآن مجید کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے اور قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ اسپیشل ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے پرائمری امپورٹنس قرآن مجید کو دینی ہے, باقی پورا سال ہم نے پرائمری امپورٹنس دوسرے کو لے کر اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اور قرآن مجید کو اتنا ہم نے اس مہینے میں اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لینی ہے, اتنا چارجنگ کر لینی ہے کہ پورے سال تک چلے. سیدھی بات. پھر پورے سال میں کیا کرنا ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اپنا ساتھی ایک بنائیں, قرآن کمپینین بنائیں, اس کے ساتھ مل کر پلان کریں. پلان کیسے کرنا ہے وہ ذرا دیکھیں, ڈیلی کیا کیا کرنا ہے اس کو سمجھیں. اچھا پلان میں اس بات کو بھی سمجھیں, جب ظاہری بات ہے دن کی میں نے آپ سے بتایا کہ ہم 2 سیشن کریں گے گھنٹے سوا گھنٹے کے قریب کے. تو آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے ایک بندہ ایک ہی کر سکتا ہے, دوسرے کو کہتے ہیں دوسرا کر لیں, کوئی بات نہیں, پھر آپس میں ڈسکس کر لیں. یا اگر دونوں سنیے تو بھی آپس میں ڈسکس کریں. اور ڈیلی جو کام کرنے ہیں وہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے قرآن مجید سیکھنے والے کے رول میں آنا ہے. اور چونکہ آپ کا ساتھ دوسرا ساتھی بھی ہے, تو جب آپ دونوں آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے تو پھر آپ سیکھنے اور سکھانے دونوں میں شریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کے لیے جو عظمت والی حدیث ہے نا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, پڑھے اور پڑھائے, سمجھے اور سمجھائے. اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے. ایسے نہیں ہے کہ یا سیکھ لے یا سکھا لے, نہیں, سیکھے بھی اور سکھائے بھی, دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. تو ہمیں دونوں کام اکٹھے کرنے ہیں, مجھے بھی اور آپ کو بھی. مجھے سیکھنا بھی ہے اور آپ لوگ ہی مجھے سکھائیں گے اپنے فیڈ بیک سے, اپنے کوشچن سے, اور جو بھی پازیٹیو نیگیٹو فیڈ بیک ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بھی آپس میں پورا جو آپ کا کنیکشن ہے وہ قرآن مجید کے نام پر ڈیولپ ہونا چاہیے, تاکہ ہم قرآن سول سوسائٹی جو ہم نے الٹیمیٹلی ترتیب دینی ہے, جس میں قرآن کا شعور ہو, قرآن کا عدل ہو, اور قرآن کا جو ایک پیغام ہے ظلم اور جہالت کے خلاف, اس کو ہم لے کر اٹھ کر کھڑے ہونے والے ہو. تو اس کی جو ابتدا ہے, کیونکہ معاشرے کی ابتدا جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے نا, انٹو سے ہی ہوتی ہے. اور کیسے. تو پہلی بات یہ کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت میں نا نوٹس بنا رہے ہیں. صرف جو ہے نا وہ ایوی سن کر آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا کام نہیں کرنا. نوٹس بنانے ہیں پورے,
اور پھر آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے. کمپیئر کیسے کرنا ہے؟ آپ نے کوئی نہ کوئی تفسیر اپنے پسند کی, چاہے اپنے مسلک کی, اپنے مرضی کے عالم کی مستند تفسیر آپ نے اپنے پاس. یہ میں نے جو کہا ہے نا اپنے مسلک کی, اپنے پسند کے عالم کی, اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ ہاں آپ کے مسلک کا یا آپ کے مرضی کا جو عالم ہے اس کی جو تفسیر ہے اسی کے اندر کل حق ہے, حق اس سے باہر نہیں ہو سکتا, پھر یہ جاتی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں گے, پھر قرآن مجید کا راستہ آپ اپنے لیے بند کریں گے, ٹھیک ہے, اوپن ہو کر. لیکن ظاہر بات ہے آپ کسی ایک کو تو چوز کریں گے نا, اور اپنی ذہنی مناسبت کے ساتھ ہی چوز کریں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ایک آپ لے لیں, اس کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیں, دیکھتے رہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ پورا سنیں اس کے بعد پورا دن آپ کے پاس ہوگا, تو تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو کانوں میں انفری لگا کے تلاوت سن لے گا, ترجمے کے ساتھ تلاوت مل جاتی ہے. میں کوشش کروں گا گروپ میں شیئر بھی کروں رمضان میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ. تو کیسا مختصر آپ نے ڈیلی نوٹس بھی تیار کرنے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی کرتے جانا ہے, اور کوشچن جو بھی آپ کو پیدا ہو آپ نے اسے نوٹ کرتے جانا ساتھ ساتھ, اور پھر اس کو آپس میں بھی ڈسکس کرنا ہے, اور آپ میرے سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں گروپ میں بھی. اور خاص جو چیز ہے جو میں نے ریڈ میں لکھی ہے, سلیکٹ ٹو میمورائز, یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ نیا تجربہ ہوگا اس دفعہ رمضان میں, خود میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی, کہ ڈیلی نا آپ نے جو 2 سیشن ہوں گے نا گھنٹے گھنٹے کے, تو ہر گھنٹے کے سیشن میں سے نا آپ کو جون سی آیات بہت زیادہ امیز کرے اور بہت آپ کے دل کو ہٹ کرے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو چوز کر لینا, چاہے 2 آیتیں ہوں, 1 آیت ہو, مطلب بس آپ نے تھوڑا سا پورشن ضرور آپ نے اس کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو ان میں سے بیسٹ کیا لگا. اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, پورے دن میں 2-3 آیتیں یاد کرنا ہے, یا کیا مشکل ہوتا ہے. تو وہ آپ نے صحیح طرح یاد کرنی. بہت سی ایسی بیچ میں آتی جائیں گی جو آپ کو پہلے ہی یاد ہوتی ہوں گی, ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہوگا کہ اچھا جی ادھر ہے, ٹھیک ہے, یاد ایسے ہی ہوں گی. تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے, اور یاد کر کے آپ نے اگلے پورا دن جو نمازیں پڑھنی ہے نا, ان میں سے آپ نے نمازوں میں پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اس سے آپ کو پوری طرح پکا ہو جائے گا. اچھا اس سے ہوگا کیا بنا, اس سے کرتے 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 رمضان کے اینڈ پر آپ کے پاس 30 سے 60 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہوں گے جو آپ کو آتے ہوں گے, 2-3 آیات آپ کو آتی ہوں گی. یہ آپ کا اصل خزانہ ہوگا. You will feel so rich. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس پورے قرآن مجید کا ایک گو تھرو آپ کے پاس ہے. آپ کو سارے سپارے, ساری صورتیں, قرآن مجید کا ہر مقام آپ کو اپنا اپنا لگے گا, آپ کو اس سے بڑی نا ایک اپنائیت سی فیل ہوگی, اور یہاں سے پھر دروازہ آپ کا کھلے گا قرآن مجید کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کا. مجھے بڑی اہم بات ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ اور جو ڈیلی کرنا ہے آپ نے. اچھا ڈیلی اگلا جو کام ہے آخری, وہ کچھ نہ کچھ وقت آپ نے نیوز کے لیے نکالنا ہے. یہ تھوڑی ہٹ کر بات ہے لیکن یہ ضرور ہے. قرآن مجید ہم نے جب پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ ہم نے اسے اپلائی کرنا. دنیا میں نیوز سے مراد صرف کسی نیوز پیپر یا نیوز ٹی ویز کی نہیں ہے, اس پوائنٹ کو سمجھیں. آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, آپ کے ماموں, آپ کی خالہ, آپ کے چاچو, ان میں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے جو آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹین ایج میں تھے تو کیا کہتے تھے, بیواؤں کی خبر گیری, یتیم کی سرپرستی. بس جا کے پوچھنا کوئی کام تو نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مساں پہنچے مدین میں, بھوکے پیاسے دور دراز سے تھکے ہارے پہنچے ہیں, اور آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے لیے فٹافٹ سوچنا لگ جائیں کہ ان میں کی کرا, فوراً سے جب نظر پڑی ہے 2 خواتین پر تو ان سے پوچھا ہے کوئی یہ ہوتا ہے, ان کو مسئلہ تو نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ میں کسی کے کوئی کام تو نہیں آ سکتا, یہ فیلنگ ہے. تو اس فیلنگ کے ساتھ آپ نے نیوز کو دیکھنا ہے, اور نیوز میں آپ نے ملکی نیوز کو بھی اور عالمی نیوز کو بھی. غزہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. صرف غزہ کے لیے اگر ہم صرف چندہ اکٹھا کریں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں اس وقت آواز کیا اٹھانی ہے, تو پھر بات نامکمل رہ جائے گی. اسی طرح ملکی حالات کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے, کہاں زیادتی کیا ہو رہی ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے, تبھی حق کا پتا چلے گا نا. شروع میں مشکل ہوگی, مجھے اندازہ ہے بہت مشکل ہوگی, یہ موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے, صحیح ہے, لیکن آپ تھوڑی کوشش کرنا تو شروع کریں گے نا. ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے, تو روز کا قرآن مجید پڑھ کے جب آپ نیوز کو دیکھ رہے ہوں گے نا, تو آپ اپنے نقطہ نظر میں, اپنے دیکھنے کے انداز میں کچھ تبدیلی محسوس کریں گے. آپ کو ایسا لگے گا کہ جی پہلے مجھے کچھ اور نظر آ رہا تھا, اب کچھ اور نظر آ رہا ہے, کیونکہ قرآن مجید کی اینک لگ گئی ہوگی نا آپ کو. تو قرآن مجید کی اینک بھی ساتھ لگانی ہے, اس پہ کوشش بھی کرتے رہنا ہے, اس کی شیشے بھی صاف کرتے رہنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنا ایکسپوجر بڑھانا ہے. کیونکہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے, قرآن مجید آپ کو اپنے اندر کھینچتا ہے, پھر باہر کی دنیا میں لے جاتا ہے, پھر اندر کھینچتا ہے, پھر کہتا ہے آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, پچھلی تاریخ کو دیکھو, اپنے ماحول کو دیکھو, سارا کو دیکھیے, پھر کہتا ہے قرآن اپنے پاس میں آتا ہے. تو یہ آپ کو سیر کراتا رہتا ہے.
تو اگر ہم ایک طرف کے ہو کے بیٹھ رہیں گے پھر وہ کنیکشن پورا نہیں نہ ہوگا, تو کرنٹ فلو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو کرنٹ فلو تبھی ہوگا جب پوری وائر کا کنیکشن ہوگا. تو جب ہمارا پورا کنیکشن ہوگا تو پھر جو ہے ہمیں سمجھ آئے گی چیزوں کی. ٹھیک ہے, اس سے اگلی چیز کیا ہے, ٹو پونڈر. کچھ وقت آپ نے ضرور نکالنا ہے غور و فکر کی عادت بنانے کی. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان غور و فکر کے اس لیول پر جاتا ہے کہ قرآن مجید پھر اس کو اس سے خطاب کرتا ہے, اور اقرا اسے خود فیل ہوتا ہے, اس کے دل پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے, اسے محسوس ہوتا ہے. یہ بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ سچی بات ہے. کچھ وقت ہمیں ضرور چاہیے غور و فکر کے لیے, اور اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے بلا, 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں. رمضان میں ویسے ہی ہماری روٹین انشاءاللہ بن جائے گی. ہم جتنے بھی مصروف ہوں نا, تو رمضان نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے, اور جو تسبیح فاطمہ ہے نا وہ تو ٹھنڈی کرنا ہے یار, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 چل دیتے. اچھا, وہ پڑھنے کے لیے کتنی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو آپ یہ سمجھیں کہ بہت خزانہ دیا, عطا فرمایا. اچھا, آپ نے جب وہ پڑھنا ہے نا تو صرف ایسے رٹ کے کر کے پڑھ نہیں لینا, بلکہ اس پر غور کرنا ہے. سبحان اللہ کہتے ہوئے غور کرنے کے اللہ تعالیٰ کتنا پرفیکٹ ہے, اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں, کیا کیا کچھ ہے, اور میں کتنا امپرفیکٹ ہوں. اللہ پرفیکٹ ہے تو اللہ کا کلام کتنا پرفیکٹ ہے. اگر مجھے اس کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو میری امپرفیکشن ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں کوئی امپرفیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب قرآن کے ساتھ تعلق اور طرح کا ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کہتا ہے, یہ کیوں کہتا ہے, جس کو کفار کہتے تھے, یہ مثال کیوں دے رہا ہے, یہ مثال کیوں دے. پھر ایمان والوں کا رویہ ہوگا, پھر ہوگا کل من عند ربنا, جو تو ہمارے رب کی طرف سے ہے. پھر اس قرآن کے ساتھ, اس پرفیکٹ کے ساتھ جب تعلق ہوگا تو پھر ہماری پرفیکشن دور ہوگی. اسی طرح تو امپرفیکشن دور کریں گے نا. اور قرآن مجید ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے مضبوط رسی ہے. اس پر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے مبارک حجرے سے باہر آئے, آپ نے دیکھا تو کچھ صحابہ آپس میں قرآن پڑھ رہے تھے. آپس میں پڑھا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ایک بندہ ہے وہ پڑھا رہا ہے باقی سارے سامنے, نہیں, ایسا نہیں, آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یتدارسون بینہم. اچھا, اب جب آپ نے دیکھا نا تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی. اچھا, اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ مسکراہٹ آ گئی؟ کیونکہ حدیث میں جو نریٹ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی صحابی نے دیکھا تھا, بیان کیا ہے. تو جسٹ امیجن کہ جب اس صحابی نے دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. انہیں تو محسوس ہوا ہوگا کہ زندگی کا مقصد ہی حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور وہ مسکراہٹ ہی تو ہمیں الٹیمیٹلی چاہیے. آپ اندازہ کریں, ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پیش ہونا ہی ہے کیا مطلب دن, لیکن حوض کوثر میں بھی تو ہم نے سب نے پیش ہونا ہے نا, اور ادھر بڑا رش ہونا ہے, بندے تو بندہ ہونا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ہم پر پڑنی ہے تو آپ نے ہمیں دیکھ کر مسکرانا ہے کہ نہیں مسکرانا, اس پر ہمارا فیصلہ ہو جانا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ مسکراہٹ ہی تو چاہیے, اور وہ کس کو نصیب ہوئی ہے, وہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کو نصیب ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی طرف خود چل کر آئے, انہیں بھی بلا سکتے تھے لیکن نہیں, خود چل کر آئے اور آ کر ان سے پوچھا بڑے پیار محبت سے کہ تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بالکل بالکل, یہ مسئلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبشروا, پس پھر خوشیاں مناؤ. یہ قرآن مجید وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا تمہارے ہاتھ میں. یہ وہ مضبوط رسی ہے جس کے ساتھ چمٹنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو اس کے ذریعے ہی ہم اپنی امپرفیکشن اور خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں. اور پھر جب ہم الحمدللہ کہیں گے سبحان اللہ کے بعد, تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں, جتنے ہمارے اوپر کرم ہے, اور ہماری جو غلطی ہے, جن غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم ہے, وہ سب ہمارے ذہن میں آئیں گے. جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو پھر باقی سب چیزیں چھوٹی ہو کر رہ جائیں گی. سارے خوف, ساری لالچیں, ساری انا, ساری آکڑ, سب کچھ چھوٹا ہو جائے گا, ایک اللہ بڑا ہوگا. اور یہ انا اور آکڑ سے میرے ذہن میں بات آئی جو میں نے کرنی تھی, یہ جو ٹاک ٹو یور کلوز ونز ہے نا, اس میں بڑی اہم بات ہے. اگر ہم کسی سے ناراض ہیں یا کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو بندے بات نہیں. پتہ نا رمضان میں ساروں کی بخشش ہوتی ہے, کن کی نہیں ہوتی. تو چھوڑیں اپنی انا کو, اپنی ضدوں کو. ٹھیک ہے, اگر کسی کو ناراض کیا ہوا ہے اسے منائے, کوئی مسئلہ, منا لیں اسے. قیامت والے دن بھی تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دینی پڑیں گی اپنی نیکیاں, آج ہی منا لیں. اور اگر کوئی آپ کسی سے ناراض ہیں, کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, تو کوئی بات نہیں, آپ معاف کریں, اللہ آپ کو معاف کرے, کوئی بات نہیں. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا یہ لوگ نہیں چاہتے کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے, تو تم بھی معاف کیا کرو. تو ہمیں جو ہے نا یہ ریکنسائل کرے, پورا ایک ماحول کریٹ ہو جائے گا ہمارے دل کے اندر نا, وہ جو گرے بندے ہیں کھل جائیں گے. اور اس کے آخر میں کیا ہے, ایکٹ آف کائنڈنس. روزانہ ایک کام کائنڈنس کا ضرور کرنا, کسی کے نفع کے لیے, کسی کی بہتری کے لیے. کیوں, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے, لوگوں کو نفع بخشتا ہے.
تو ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بننا چاہ رہے ہیں نا، تو خیر الناس من ينفع الناس پر ہمیں ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی چھوٹی ساری سنتیں ہیں نا، جو آپ کی عادات تھی کہ آپ گھر والوں کا ساتھ دیتے تھے، کام کاج میں بھی اپنا کام خود کر لیتے تھے، آپ کتنے مصروف تھے لا کے اندازہ کریں کتنی مصروفی، اور سب کے باوجود یہ کر رہے ہوتے تھے. تو آپ ہمیں کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں ڈیلی جو ہے نا اپنی ایٹیچیوڈ میں تبدیلی لے کر آنی ہے. تب قرآن مجید، اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی، اس سے ہوگا کیا؟ صرف ہم قرآن مجید سے اوپر گزر نہیں رہے ہوں گے، بلکہ ہماری فکر کو بھی تبدیل کر رہا ہوگا، ہمارے نقطۂ نظر کو بھی تبدیل کر رہا ہوگا، اسپرچولی ہمارے اندر بھی اتر رہا ہوگا، ہمارے عمل میں بھی آ رہا ہوگا. تو پھر رمضان جو ہمیں واقعی ریسیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی ہمیں سارے جو کام ہیں ان پر توجہ دینی ہے. اور آخری جو میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 دن کا ٹرائل ضرور دیجیے، ٹھیک ہے نا. 3 دن کا ٹرائل دے کے دیکھیں. جو میں نے کام آپ سے کہے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ نے 3 دن تو دیکھا لازمی آپ نے کرنا ہے. اور 3 دن میں ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے جو سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، جامع سورت ہے. ایک دفعہ قرآن کو موقع ہے، دیکھیے تو صحیح کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے دل کے ساتھ وہ لگ جائے اور پھر ہمیں کسی اور چیز میں چین نہیں آئے گا. ہمارے غم، دکھ، ڈپریشن سب کا علاج صرف قرآن ہی ہو جائے گا. اور اس پر ہم یہ آخری آج کی جو دعا ہے یہ پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور پھر میں خضر بھائی کی طرف کرتا ہوں کہ جی دیکھیں جی بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن کی. یہ دعا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی تھی اور مجھے قرآن کے حوالے سے سب سے پیاری دعا لگتی ہے. لیکن میں نے ریسنٹلی پڑھا کہ اس کا ریفرنس کیا تھا، تو ایک عجیب بات سامنے آئی. پتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو بہت غم اور رنج اور تکلیف لاحق اور پریشانیوں نے اسے توڑ ڈالا ہو، آج ہماری واقعی یہ کیفیت ہے، اگر ہم سمجھیں، اگر ہم نہ سمجھیں مستی میں رہیں تو ٹھیک ہے، ہم بسنت منائیں، ہم انجوائے کریں، ویلنٹائن ڈے بھی آ گیا، ہم اور مستیوں میں رہیں، ہمیں کیا پتا ہو کون کہاں ہے اور کیا معاملات ہیں، بس ہم تو جائیں گے باہر کو دوڑ دیں گے زیادہ اور کیا ہو جائے گا. اگر ہم ایسے رہیں گے پھر تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں کسی بات. لیکن اگر ہم واقعی حساس ہوں تو اندازہ کریں بہت ہی ٹف سچویشن ہے. اس ٹف سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دعا پڑھیں. کیا دعا ہے؟ جو پوری دعا آپ کو میں شیئر بھی کر دوں گا گروپ میں انشاءاللہ، لیکن ابھی یہ جو اس کا ریڈ والا پورشن ہے اس پر ذرا زیادہ فوکس کریں. اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک. یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میرے ابا جی بھی تیرے بندے ہیں، یا اللہ میری امی بھی تیری بندی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے بندہ صرف اپنی بات کر رہا ہے نا، ربنا یا ربی. یہاں عجیب واسطے کا انداز ہے، یا اللہ میں بھی آپ کا غلام، میرے ابو بھی آپ کے غلام، میری امی بھی آپ کی بندی، ہم تو جدی پشتی غلام ہیں. ایک پورا انداز ہے اس کے اندر. اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک. میری پیشانی آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فیہا حکم قادر فیہا قضاء. میرے بارے میں آپ نے میری جو تقدیر ہے کہ میرے بارے میں جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ عدل ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ سبحان ہیں، سبحان اللہ، مجھے آپ سے کوئی نہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پوری کیفیت ہے اس کے اندر. اور اسألک بکل اسم ھو لک. میں سوال کرتا ہوں آپ کے ہر نام کا واسطہ دے کر. ایک ہوتا ہے میں آپ کو رحمان ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، رحیم ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں جس سے آپ نے اپنے آپ کو پکارا ہو. سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک. یا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا ہو. او انزلتہ فی کتابک. یا آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہو. او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یا علم غیب میں آپ کے پاس ہو، میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں آپ کو. اور واسطہ کس چیز پر دے رہا ہوں؟ اب تھے کیا غم، پریشانیاں، لیکن مانگا کیا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. کہ یا اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے ڈپریشن کو دور کرنے والا اینٹی ڈپریشن بنا دے، اور میرے غم اور پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا کہ مجھے قرآن مجید میں چین آئے، مجھے قرآن مجید میں سکون آئے. ابھی ہم جب ہم تھک جاتے ہیں، تھک کے ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا ایزی ہونے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے کرتے ہیں نا، ہم سارے کرتے ہیں یار. لیکن قرآن مجید کے ساتھ ایک دفعہ اگر ہم اٹیچ ہو گئے نا، پھر ہم جب تھک جائیں گے نا تو قرآن مجید پڑھ کے ہم ذرا ریلیکس کیا کر رہے ہیں. جب ہم بہت بور ہو رہے ہوں گے یا پریشان ہوں گے تو قرآن مجید پڑھ کے ہم ذرا خوش ہو جائیں گے.
پھر ہمیں واقعی وہ کیفیت ہوگی کہ میرے محبوب کا کلام ہے، اس کا پیغام ہے، تو پھر ہمیں وہ واقعی کیفیت ہوگی جو کسی محبوب کے پیغام پڑھنے سے انسان کو ہوتی ہے، اور پھر اس کے دل میں بہار ہوگی، نور ہوگا، اور پھر جیسے اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کیفیت ہوگی، سارے خوف اور غم پیچھے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول و منظور فرمائے. اور جب صحابہ نے دعا سنی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا یا رسول اللہ ہم اس کو یاد ہی نہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس دعا کو جو بھی سنے اسے چاہیے یاد کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ پوری دعا ایک عمل کا ہمارے لیے ایک یوں سمجھے پیغام ہے. تو اب یہ ہے جو کام ہم نے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوبارہ سے اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ہم نے پہلی بات کیا ہے، فوراً سے کچھ ڈونیٹ کرنا ہے. آج ہی رات کو ہم نے اس کو مس نہیں کرنا، آج رات کو ہم نے اپنی اسپیشل نماز میں تلاوت کرنی ہے، اپنے اس مقام کی جو ہمیں زبانی ترجمے کے ساتھ آتا ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھ کے ٹرائی کرنا، ٹھیک ہے نا، ٹرائل لینا کہ کیا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ارد گرد ساتھیوں سے سب کے ساتھ کلیئر ہونا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں ایک تیاری میں آنا، ہمارے سامنے اب قرآن مجید ہے، تو ہم نے کسی سے ناراضگیاں دور کرنی ہے، کر کے اپنا ایک قرآن کمپینین بنانا ہے، اس کے ساتھ پلاننگ کرنی ہے. اور پھر ڈیلی ہم نے نوٹس بھی لینے ہیں، کمپیئر کرنا ہے، کویشچن لکھنے ہیں، ڈسکس کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور کچھ حصہ یاد کرنا ہے، اور اس کو پھر ڈیلی دہرانا ہے، اور پھر قرآن مجید کا وہ ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، خزانہ اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو نمازوں میں چاشنی پورا سال آئے گی نا، اس کا مزہ آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے کچھ ٹائم باخبر رہنے کے لیے نکالنا ہے، اور کچھ ٹائم غور و فکر کے لیے نکالنا ہے، اور کچھ ٹائم کسی کے کام آنے کے لیے نکالنا ہے، صرف اللہ کی خاطر. اور 3 دن کا ٹرائل ضرور دینا ہے. سورۃ بقرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پہلے 3 دنوں میں، ٹھیک ہے. سورۃ بقرہ میں ہم کیا کیا پڑھیں گے جی میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم کا بھی ہو گیا. اس کے لیے لہٰذا میں ایک سلائڈ بنا کے میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا، رمضان سے پہلے شیئر کروں گا کہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں ہم کیا کیا سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہوگی بات. تو کوئی اور بات اگر آپ پوچھنا چاہیں خضر بھائی، آپ کی طرف میں اب کرتا ہوں، آپ اب دیکھیں اس میں انشاءاللہ کوئی کویشچن ہو کسی کا، کچھ ہو بات، تو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو وہ بھی آپ کے دروازے سے پوچھ سکتے ہیں رمضان کے اس کو. السلام علیکم. ونس اگین بہت شکریہ جی شجاع بھائی آپ. السلام علیکم. اچھا اگر کسی آڈینس کا کسی کا سوال ہے تو کائنڈلی آپ ہینڈ ریز کر لیں اور پھر ٹائملی وہ کوشچن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں. چیزیں کائنڈلی دیکھیے گا. جی پلیز اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں اور 1 by 1 ان میوٹ کر کے آپ کوشچن کر سکتے ہیں. گائز اگر آپ لوگوں کا کوئی بعد میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آئے تو آپ ہمیں گروپ میں ڈراپ کر سکتے ہیں. The group is open to chat for everyone and as we come to the end of this beautiful session ٹھیک ہے، یہ ہینڈ ریز رضوان کی طرف. رضوان آپ ان میوٹ کریں. جی سر، میں پوچھنا چاہتا تھا اگر کوئی پریفرڈ تفسیر آپ بتا دیں کہ کس تفسیر دیکھ سکیں ہم لوگ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ ایسا کریں، سادی بات کیا ہے، آپ وہ اسلام 360 وغیرہ یا اس طرح کی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ساری تفاسیر ہی آپ کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ ساری مستند ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ایسا کریں 3-4 دن ہمارے پاس ہیں، آپ سورۃ فاتحہ لیں، اس کو مختلف تفسیروں سے تھوڑا تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں، خود ہی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کو کس کی زیادہ سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ، تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن کی جو بہت زیادہ کوئی اختلافی معاملات نہیں ہوتے، اور اگر ہم اپنی نیت درست رکھیں کہ کسی ایک پر اسٹک نہیں کر دینا، ساروں کا انکار نہیں کر دینا، غلطی بعد میں پتہ لگ جائے تو ہم نے واپس بھی ہو جانا ہے، آکڑ نہیں جانا، یہ چیزیں اگر ہم اپنی سیدھی رکھیں تو وقتی طور پر کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آئے گی تو بعد میں صحیح آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں کوئی اسپیسیفکلی نام لے کر میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، تو آپ اپنی پسند کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں میں نے طریقہ آپ کو اسلام 360 کا بتا دیا، یہ اس طرح کی اور بہت سی ایپس ہوتی ہیں. تھینک یو سر. All right. Any other query if anyone has? Please come forward. چلیں انشاءاللہ اچھی آپ نیت کریں اور اچھا پلان کریں. انشاءاللہ 3-4 دن ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پر جو سیرت ہے اس کو آپ نے نا، اس قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ نے سیرت کے پرسپیکٹو کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں ہم نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ ہم نے اب قرآن مجید سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے انفرادی زندگی میں. اور جو میری بات تھی میں دوبارہ دہراؤں گا کہ ایک قرآن سول سوسائٹی ہم نے بنانی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پوری سول سوسائٹی ہماری جو ہے ویسے کریٹ ہو، جو بغیر کسی لیبل ٹیگ کے، عصبیت اور مسلک پرستی کے، اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا وہ
جو کچھ جماعتیں اور تنظیمیں کرتی ہیں آپ کو بتائیے, تو ان سب سے بالا تر ہو کر ہم نے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, ہر جہالت کے خلاف ہم نے شعور کا پیغام دینا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ میچورلی اور ایک عدل طریقے سے ہم نے سوچنا ہے اور ایک اعتدال کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اوکے جی, بہت شکریہ سر, ونس اگین بہت شکریہ جزاک اللہ.